अस्सलाम वालेकुम। मुश्कबान बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 13। चची ने नसीर को बुलवाया, पूछा कि वापसी कब है। वो तजब्जब में रह गया। हमारी वापसी थी, आपने ही कहा था ठहर जाएं, शादी के बाद जाना। चची ने कफायत को घूर कर देखा। वो बेचैनी से हथेलियां रगड़ रही थी, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि नसीर कुछ कहते, बस सच ना कहे। क्यों कफायत, तुमने नसीर से कहा था? मैंने सोचा शादी का घर है, कई तरह के काम होते हैं, ये लोग भी काम में। तुम अच्छा सोच लेती हो, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि जरा कम सोचा करो। मुश्किल से उस कफायत का मिजाज ठीक हुआ था। अब इससे ज्यादा क्या कहती। कफायत नजरें चुराती रही। उसका दम निकल गया। मुसीबत यह है कि कोई अपनी जुबान अंदर नहीं रखता, सब उगल देता है। अब वापसी की तैयारी करो। अकेला चला जाऊं? अकेले क्यों जाओगे? जिसे साथ लाए हो उसे साथ लेकर जाओ। वो जाने कहां से जख्मी होकर आ गया। कहने को कहता है कि जख्म मामूली है, लेकिन कई दिन से बुखार में चल रहा है, ऐसे ही ले जाऊं? मरहम किया? कई दिन से बुखार नहीं जा रहा। चच्ची को एक लम्हे में कई सदियों की फिक्र हो गई। उनका चेहरा उतर गया। चले जाएं वापस। नसीर को शम्स से हमदर्दी थी। वो सफर के काबिल नहीं था। नहीं, उसे तंदुरुस्त होने दो। गहरी सांस ली। जी चाहा कफायत को ही लाहौर चलता करे, बल्कि चिराग का भी सामान तैयार करवा दे। कफायत अपनी बालों की लटें मसल रही थी। आखिर क्या मुसीबत आई थी उसे नसीर से ये सब कहने की। बेचारा गहरा जख्म लेकर बैठा। उसे शम्स से हमदर्दी क्यों होती है? वो क्यों चाहती थी लाहौर से आने वाला लाहौर वालों के साथ रहे? उन सबको क्या हो गया है? वो क्यों शम्स को अजीज रखती हैं? वो सब एक राज में शरीक थी, शम्स के राज में। वो ये राज अफशां क्यों नहीं कर देती, वरना खुद से जुदा क्यों नहीं कर देती? वो सब बड़ों के सामने खड़ी होकर ये करार क्यों नहीं कर लेती कि एक गैर उनकी जिंदगियों में जगह बना रहा है, उसे निकाल बाहर करे। शम्स तुम्हारा रिश्तेदार है? नसीर के जाने के बाद पलट कर कफायत से पूछा। जरा सहमी सी हंसी। मुझे माफ कर दे कफायत, इस खानदान के लिए और मुश्किलें खड़ी ना करो। चच्ची ने अपनी निगरानी में एक मरहम तैयार करवाया था। जख्म की कुछ नौयत नसीर से मालूम कर ली थी। परेशान थी, क्या करती? चाहती थी कि जाकर हाल देख आए, लेकिन मुमकिन नहीं था। एक मरहम चिराग ने भी तैयार करवाया था। वो कनीज के सामने खड़ी थी। लाहौर से नसीर के साथ आगाई का खास मुलाजिम है, वो जख्मी हो गया है, ये मरहम उस तक पहुंचा दो। मैंने सुना है कि उसके बारे में उसका इलाज हो रहा है। हमारा जख्म दुरुस्त करने का अपना तरीका है, कहना कि ये लगने से थोड़ी जलन होगी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। कनीज ने मर्दानी में पैगाम के साथ मरहम भिजवा दिया। नसीर ने अपनी निगरानी में मरहम लगा दिया। शुरू में जलन हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर इतनी ज्यादा होगी कि वो जो तकलीफ को जुबान दांतों तले कुचल कर मिटा रहा था, वो चीखे नहीं रोक सका। मरहम साफ किया, धो दिया। वो टहलने लगा, बाकायदा तड़पने लगा। उसे किसी पल करार नहीं था। जलते हुए अंगारे भी कम ही तकलीफ देते होंगे जितनी उस मरहम ने दी। 3 दिन से जो मरहम लगा रहा था, उसे लगाने से भी जलन होती थी, फिर ठंडक हो जाती थी। इसे लगाने के बाद आग लग गई थी। अब तक जितनी शफा मिली थी वो जाती रही। उसका जख्म फिर से खुल गया। नसीर ने अगले दिन कफायत को मरहम लौटा दिया। जख्म देखे बगैर बनवाया है, इसलिए शायद शफा नहीं हुई। वो सारी रात तड़पता रहा है। कफायत ने हैरत से मरहम देखा। ये किसने दिया? तुमने ही भिजवाया था। उसने मरहम को सूंघा, फिर उंगली से जरा सा जुबान की नोक पर रखा। उसकी जुबान यकदम जल गई, जैसे अंगारा रख दिया हो। उसे इतना अफसोस हुआ कि दिल चाहा रो ही दे। पत्थर शीशा कभी तो पिघलता होगा, चिराग का दिल वो भी नहीं। वो बचपन से चिराग को जानती थी। वो शरारती थी, बदलिहाज भी थी, लेकिन इतना आगे वो कभी नहीं बढ़ी थी। वो किस लिए इतनी जालिम हो रही है? एहसान करने वालों के गले काट रही थी, जान पर खेल जाने वालों की जान लेने के दर पे हो चुकी थी। आपने नसीर को जो मरहम भिजवाया था वो वापस देकर गया है। कहता है कि जैसे इसमें बिच्छू का जहर हो। जख्म पर लगते ही बीमार तड़पने लगा।
اس نے سب کے درمیان بیٹھی چراغ سے مخاطب ہو کر بتایا تھا۔ دن کا وقت تھا، سب صدرگاہ میں موجود تھی۔ چراغ ہکا بکا کفایت کی شکل دیکھ رہی تھی۔ چچی تک کے اسان خطا ہو گئے۔ کفایت نے یہ کیا کیا؟ کم وقت، موقع محل، وقت، لوگ تو دیکھ لیتی، پر کفایت کی تو آنکھیں ہی چڑھی ہوئی تھی، پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ کیسا مرہم ہے؟ کس کے لیے تھا؟ خالہ نے پوچھا۔ دلی والی بہنیں تجسس سے دیکھنے لگی۔ بہرام کا خاص ملازم ہے، کسی سلسلے میں زخم آیا ہے، میں نے ہی مرہم بھجوایا تھا۔ چچی نے بات سنبھالنی چاہی۔ آپ کا بھجوایا مرہم اس تک نہیں پہنچا، انہوں نے بھجوایا تھا۔ نواب صاحب کے حکیم نے پوچھا ہے کہ اس میں کیا گھول دیا ہے، وہ ترکیب پوچھ رہے ہیں تاکہ تکلیف کا توڑ کر سکیں۔ وہ صرف چراغ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سننے والوں کو یہی حیرت تھی کہ اس نے ایک معمولی ملازم کے لیے مرہم بنوایا اور اسے بھجوا دیا۔ ایسا اہتمام کیوں کیا؟ میں نے سوچا آغائی کا خاص ملازم ہے تو اس لیے۔ کس سے بنوایا تھا؟ خالہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے کسی سے نہیں بنوایا تھا، خود ہی خالہ کے چھوٹے سے مطب میں پہنچ گئی تھی۔ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف مختلف صفوف اور جڑی بوٹیاں رکھی تھی۔ ایک برتن پر سرخ کپڑا بندھا تھا، اس نے وہ اٹھا کر مطب کا انتظام سنبھالنے والے کی طرف بڑھا دیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ لمبی چوڑی تفصیل بتانے لگا، جس میں اسے بس اتنا سمجھ میں آیا کہ یہ اس کے کام کی چیز ہے، ایک چٹکی سے زیادہ استعمال میں لانے سے اس کا کام ہو جائے گا۔ اس نے چند بے معنی صفوف لیے، انہیں ملایا اور اس میں اس سرخ صفوف کی اچھی خاصی مقدار جھونک دی، پانی ڈال کر گھول دیا۔ مرہم کس نے بنایا تھا چراغ؟ اماں کو ایک لمحہ لگا تھا ساری بات سمجھنے میں۔ موقع محل سب ایک طرف رکھ کر انہوں نے سوال کیا تھا، وہ جس کا نام لیتی اسے حاضر کر کے پوچھ لیا جاتا۔ کفایت نے عین محفل میں سب کے سامنے پوچھ پڑتال کر کے معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ چچی کی ہتھیلیوں پر پسینہ سمٹ آیا تھا، انہیں کفایت سے اس کی کم عقلی کی توقع نہیں تھی۔ چراغ؟ خالہ نے پہلی بار اپنی بہو کو سوالیہ مخاطب کیا تھا۔ انہیں ساری صورتحال پر ہی حیرت تھی، سیدھی صاف دکھائی دینے والی بات سب کو ہی یکدم عجیب دکھائی دینے لگی۔ ایک لمحے کی دیر تھی، خالہ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو تیش بری نظر سے اپنی بیٹی کو گھور رہی تھی۔ چچی کے چہرے پر الگ پشیمانی کنندہ تھی۔ خالہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنی لاڈلی بانجی کو اپنے دل کے قریب رکھتی ہیں، لیکن اس کی شخصیت کی پوری سمجھ نہیں رکھتی۔ وہ جانتی ہی نہیں کہ چراغ کون ہے، کیا چاہتی ہے، کیا کرتی ہے، ان کی بڑی بہن ان سے کیا چھپا رہی ہے۔ چراغ جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ یہ اور برا ہوا، سب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہاں موجود ہر انسان کچھ نہ کچھ محسوس کر چکا تھا۔ ابھی کسی کو کوئی سیرا ہاتھ نہیں آیا تھا، لیکن شاید کبھی آ جائے۔ انسان ساری عمر کا اناج جوڑ کر نہیں رکھ سکتا، وہ عزت جوڑ کر رکھتا ہے، کیونکہ صرف اسی کے بغیر وہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتا۔ ہر تحریر مٹ جاتی ہے، ایک عزت پر آیا حرف نہیں مٹتا۔ چچی نے دکھ سے کفایت کی طرف دیکھا کہ تم بھی پیچھے نہیں رہی، یہی ہماری محبتوں کا صلہ ہے۔ کفایت جانتی تھی کہ اس نے بہت سے سوال کھڑے کر دیے ہیں، اس نے جذباتی ہو کر اچھا نہیں کیا۔ اس نے حویلی کا نمک کھایا ہے، اسے ہر حال میں صرف اس نمک کو حلال کرنا ہے۔ پھر اس نے کسی غیر کے لیے نمک حرامی کیوں کی؟ اس نے چراغ کو تکلیف پہنچانے میں اماں چچی کو تکلیف پہنچا دی۔ وہ ساری حقیقت جانتی ہے کہ سب اس کے آگے بے بس ہے۔ شاید چراغ خود بھی اپنے آگے بے بس ہے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کمان سے نکلے تیر شاید واپس آ ہی جائیں، لیکن خاندان کی شرافت پر اٹھائے سوالوں کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ پاک دامن نے اب ان سب کا اپنے کمرے میں داخلہ بند کر دیا تھا۔ وہ دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھی رہتی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی سے ملے گی نہ بات کرے گی، وہ صرف نسترن کی بات مانے گی۔ جل کر اس نے چراغ کا لایا وہ بدنما نمونہ بھی نسترن کے صندوق میں پھینکوا دیا تھا، جو وہ اپنی طرف سے شاہکار بنا کر لائی تھی۔ یہ میری شادی کا تحفہ ہے۔ وہ اس بدنما نمونے کو دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات کو بدنما کرنے سے بچا رہی تھی۔ میں نے خود بنایا ہے۔ چراغ شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تم صرف پاگل اچھا بنا لیتی ہو، باقی کے کام رہنے دیا کرو۔ اس نے زیر لب کہا۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت۔ نئی نئی دوستی ہوئی تھی تو اس نے جھوٹ بول دیا،
لیکن اب وہ سچائی سے کام لے رہی تھی۔ وہ نمونہ اٹھا کر نصرن کو دیا کہ اسے کہیں چھپا دو، میری شادی ہو جائے تو اسے جلا دینا، میرے ساتھ میرے سسرال نہیں جانا چاہیے۔ وہ یہ کہنے سے باز رہی کہ اس منحوس لڑکی کی دی ہوئی چیز بھی ضرور کسی فساد کی وجہ بنے گی۔ وہ اس کے سائے سے ہر طرح سے دور رہنا چاہتی ہے۔ چراغ نے کئی بار دروازے پر دستک دی، لیکن پاک دامن نے دروازہ نہیں کھولنے دیا۔ انسان کو اپنی خوشیوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ دروازہ بند رکھ کر وہ یہ قربانی دے رہی تھی۔ میں نے وہ خط پڑھ لیا تھا جو تم نے چھپا کر رکھا تھا، میں خالہ کو دینے جا رہی ہوں، اس نے چلا کر کہا۔ دروازہ چٹ کھلا۔ پاک دامن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ کون سا خط؟ جس کے لیے تم نے دروازہ کھول دیا، وہی خط۔ سارے دانت نکال کر دکھائے۔ وہ 3 سطروں پر مشکل خط اس کی محبت کا کل کلام تھا۔ اس کے ہونے والے دلہا نے اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ بھیجا تھا۔ یہ ایک واحد خط تھا جو دونوں کے درمیان محبت کی وجہ بنا تھا۔ وہ بھی شادی طے ہو جانے کے بعد۔ وہ اب تک ہزاروں بار خط پڑھ چکی تھی۔ 3 سطریں ہی تو تھیں، لیکن اس کے دل کی ہر دھڑکن بن چکی تھی۔ چراغ کے آتے ہی اس نے خط چھپا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس خط کا بھی ضرور کچھ کرے گی۔ یہ خط خالہ کے پاس جائے گا۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کی معصوم صورت بیٹی نکاح سے پہلے محبت پر قبول ہے، کہہ چکی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا خط لہرایا، شادی کی کچھ خاص چیزیں دکھاتے ہوئے۔ پاک دامن کی ہی غلطی سے خط چراغ کی نظر میں آ گیا تھا۔ موقع دیکھتے ہی اس نے اچک لیا تھا۔ محبت کی کچھ فضول سی باتیں لکھی تھی جسے پڑھ کر اس نے منہ بنا لیا تھا۔ پاک دامن کے چہرے پر سیاہی کند ہو گئی۔ چراغ اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ چپ چراغ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم ایسی کیوں ہو؟ کامل سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارے راز اچک لینے والی؟ شوخی سے لہرا کر پوچھا۔ تم محبتوں کی قدر نہیں کرتی، تم محبت کا مذاق اڑاتی ہو، تم ہر راز لے اڑتی ہو، تم ہر چیز ہر دل سے کھیلتی ہو، آخر کتنا کھیلو گی؟ چراغ نے ہنسنا چاہا، لیکن پاک دامن کے لہجے کی سختی نے اسے لب بھینچ لینے پر مجبور کر دیا۔ انسان تمہارے کھلونے ہیں، ٹھیک ہے کھیلو، جس دن تمہارا دل بھر جائے گا اس دن جان جاؤ گی۔ تم سے محبت کرنے والا ہر دل ٹوٹ چکا ہے، وہ تم سے دور جا چکا ہے۔ لوگ ٹوٹے ہوئے برتن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے جو تم محبت سے بھرے دلوں کے ساتھ کرتی ہو۔ یا تمہیں خود پر ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی؟ تم خالہ جان کی طرف نہیں دیکھتی کہ ایک تمہاری وجہ سے وہ کتنی بار شرمندہ ہو چکی ہیں؟ تم کسی محبت کرنے والے کا مان نہیں رکھتی۔ تم کون ہو چراغ؟ تمہارے نخرے کیوں اٹھائے جائیں؟ تمہاری محبت کا دم اس لیے بھرا جائے کہ کسی لمحے تم اس محبت کا دم گھونٹ دو۔ میں نے کسی کو اپنی محبت کا پابند نہیں کیا۔ ہر چیز میں سے، ہر چیز دھون سے تم خود کو بہت بلند سمجھتی ہو، جبکہ تم بہت کھوکھلی ہو اور کمتر ہو۔ اس آخری بات پر اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ پاک دامن نے پہلی بار چراغ کو بے بس پایا، بہت بے بس۔ اسے احساس ہوا اس نے بہت کچھ کہہ دیا۔ چراغ نے خط اس کے پیروں میں پھینک دیا۔ پاک دامن نے جھک کر خط نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سخت باتیں کی ہیں۔ وہ دو بدو جواب کے انتظار میں تھی، لیکن چراغ خاموش کیوں رہی؟ پلٹ کر چلی کیوں گئی؟ اس نے ایک بار اسے آواز دی کہ رک جاؤ، لیکن وہ تیزی سے نکل گئی، اس کے کمرے کی دہلیز سے دور، بہت دور۔ چراغ جیسے لکھنؤ سے ہی نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، چھپ جانا چاہتی تھی۔ یہ دنیا بہت بڑی ہو گئی، لیکن یہ دنیا بہت تنگ ہے۔ پاک دامن نے چراغ کو جاتے ہوئے دیکھا، سیڑھیاں اترتے اپنے دلکش محل میں بے حد دلکش چہرے والی چراغ کو پلٹ کر جواب دیے بغیر ہتھیار ڈالتے ہوئے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی ذات میں کوئی انتشار آ چکا ہے۔ وہ اندر ہی اندر کسی جنگ میں مصروف ہے۔ وہ ہارنا نہیں چاہتی، اس لیے یہ سب سے لڑ رہی ہے۔ خالہ کے گھر میں ایک خط نویس تھی، 9 عمر لڑکی تھی۔ اس کی خطاطی بہت اچھی تھی، دن بھر لکھنے پڑھنے کے کئی طرح کے کام کرتی، لکھ کر رکے پر بھجواتی، اہم خط و کتابت کرتی۔ فرحات کے لیے خالہ کے خطوط بھی وہی لکھتی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آئی تو اپنی لکھنے کی میز پر جھکی قلم کو سیاہی میں ڈبو کر کام کر رہی تھی۔ شادی کے سلسلے میں کچھ ضروری پیغامات تھے، ان کی خطاطی کر رہی تھی، مختلف رنگوں سے بیل بوٹے بنا رہی تھی۔ تم خط لکھتی ہو یا خط پہنچا بھی دیتی ہو؟ وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، بلکہ ڈر گئی۔ ہونے والی بہو صاحبہ خود چل کر آئی تھی۔
میں صرف لکھتی ہوں، خط ارسال کرنا۔ اس نے اس کی میز پر سکے رکھے اور پھر ایک خط۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ایک ملازم آیا ہے، اس تک پہنچا دو۔ وہ خط اور سکے دیکھنے لگی، پھر سر اٹھا کر آنے والی کو دیکھا جو نام اور حلیہ بتا رہی تھی۔ وہ چپ سنتی رہی، تذبذب کا شکار تھی۔ وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس کا مردانے میں جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ نصیر کے پاس جانا، اسے کہنا امام صاحب کا خط آیا ہے، وہ تمہیں لے جائے گا، تم اسے دے دینا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے جھنجھلا کر کہا، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کر سکتی یا نہیں، میں کہہ رہی ہوں یہ خط پہنچا دو۔ اگر یہ بات کسی کو معلوم ہوئی تو تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدہ تھی، جبکہ جانتی تھی کہ یہ بات باہر نکلی تو اماں اسے توپ کے گولے سے باندھ کر اڑا دیں گی۔ گولا آسمان میں رہ گیا یا زمین میں غائب ہو گیا، وہ یہ نہیں جان سکے گی۔ الٹا وہ اسے ڈرا رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ انکار وہ کرتا ہے جس کے پاس گنجائش رہنے دی گئی ہو۔ اس نے کیسے بھی کر کے خط نصیر تک پہنچا دیا۔ نصیر نے امام صاحب کا خط بیٹے تک پہنچا دیا۔ بیٹے نے خط کھولا اور پڑھا، تمہاری قسمت اتنی اچھی ہے کہ ہر بار بچ جاتے ہو، مرتے ہی نہیں، مر جاؤ ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ صرف ایک سطر تھی، صرف ایک حکم تھا۔ اس نے خط کو ابا جی کا خط سمجھ کر ہی کھولا تھا۔ اسے کتنی خوشی ہوئی تھی کہ ابا جی نے اسے یاد رکھا، بہرام سے ملے ہوں گے، اتا پتہ لیا ہوگا، اسے یاد کر رہے ہوں گے۔ جب وہ آ رہا تھا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تھا، دنیا میں نکل کر اپنے باپ کو نہ بھول جانا۔ سینے کی تکلیف سے وہ درد میں مبتلا رہا تھا تو ابا جی کو ہر آہ پر یاد کرتا رہا تھا۔ یہ خون کی تاثیر نہیں تھی، ابا جی کی محبت کی تاثیر تھی۔ ایک صرف ان کے خیال سے اسے سکون ملتا رہا تھا کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے، کہ محبت بڑی شفا ہے، کہ محبت گہری تسلی ہے۔ لیکن خط اس کا نکلا جو دنیا میں شاید ہی کسی کے سکون کی وجہ بنا ہوگا۔ تمہاری قسمت مجھ سے زیادہ اچھی ہے، ہر بار بچ جاتی ہو، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے خود کلامی کی۔ سب نے محسوس کر لیا کہ لڑکیوں میں کوئی انبن چل رہی ہے، سب جدا جدا ہیں، نہ ہنسی مذاق نہ شرارتیں۔ پاک دامن کا کمرہ بند رہتا، چراغ کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، کفایت گم رہتی، کاموں میں لگی رہتی، حور بہار نشست گاہ میں سب کے سامنے پائی جاتی۔ ان سب کا کھانا پینا بھی کم ہو چکا تھا۔ کبھی باغ میں آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی، اب وہ بھی تمام ہوا۔ مل بیٹھ کر قصے سننے سنانے کی راتیں بھی جاتی رہی۔ سب دھندلا گیا یا گم ہی ہو گیا، یا خوشی اور بے فکری کے دن ہی محدود ہوتے ہیں۔ چراغ کو بلوایا جاتا، کئی لوگوں سے ملوایا جاتا، وہ چپ چاپ ملتی، جو کہا جاتا کرتی، آداب تسلیمات ہوتے، ہر چیز اپنی جگہ پر واپس آ گئی، ہر کوئی تمیز کے دائرے میں سمٹ آیا، بس ایک نام محسوس خاموشی سی دہ رہی تھی۔ معاملات کی درستگی ہو گئی اور دل کا خلل بڑھ گیا۔ دن بھر انتظامات ہوتے رہے، ڈولیاں آئیں، سواریاں اتری، چراغ خاموش رہی، جہاں کہا کھڑی ہو گئی، جہاں بٹھایا بیٹھ گئی، جو کہا پہن لیا، جو کہا بول دیا۔ کسی کو کوئی شکایت نہیں رہی، بلکہ خالہ کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئی۔ چچی کنکھیوں سے چراغ کو دیکھتی، کفایت کو الگ چپ لگی تھی، کفایت چراغ کو کنکھیوں سے دیکھ لیتی، چراغ کفایت کو، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی تھی۔ ان سب کی آپس کی تکرار بھی گئی، نہ شکوے نہ شکایتیں۔ آبنوس خاموشی سے سب کا جائزہ لیتی رہی، کبھی وہ جتاتی ہوئی نظروں سے چچی کو دیکھتی کہ اب خوش ہیں آپ، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ نواب خالو نے داستان گوئی کا انتظام کروایا تھا، دن بھر اس کی تیاریوں کا سلسلہ رہا۔ رات کے پہلے پہر داستان گو عورت نے حسن بانو کے حوال سے 7 سوالوں کا قصہ شروع کیا۔ وہ صدرگاہ کی زمین پر عین درمیان میں اہتمام سے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی مرضی کا ماحول بنوایا تھا۔ جس دائرے میں وہ بیٹھی تھی صرف وہ دائرہ روشن تھا، اس کے گرد نیم اندھیرا تھا۔ چراغ کمر سیدھی رکھ کر ہاتھ گود میں رکھ کر خالہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ یک ٹک داستان گو کو دیکھتی جاتی تھی۔ یہ اس کی آواز کی تاثیر تھی یا اس کی فنکاری کا قصہ حسن بانو حاتم تائی ہی تو تھا، لیکن بات یہ رہی کہ اس کی آنکھیں نم ہوتی چلی جاتی تھی۔ حاتم نے 7 سوالوں کے جواب ہی تو لانے تھے، لیکن ہر عورت کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ ایک مرد سب چھوڑ کر ایک عورت کے سوالوں کے جواب لانے کے لیے اپنی زندگی موت کے سپرد کرتا ہے،
اسے کیا چاہیے؟ مہربانوں کی محبت، اس کی دولت، یا پھر دل کا ساتھی؟ یہ 7 سوال تھے یا 7 امتحان؟ کیا سچا دل پانے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اتنا ہی قیمتی ہے یہ سچا دل، محبت بھرا دل، یہ دل جس رات انہیں قصہ گوئی سننے کے لیے جانا تھا، اس شام وہ زخمی ہو گیا اور اب وہ نصیر کے ساتھ ہجوم میں بہت پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کی طبیعت بہتر تھی، بخار جاتا رہا تھا، سینے کا زخم البتہ قائم تھا، لیکن وہ اس کا کیا کرتا، مندمل ہونے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ سب کہتے ہیں دل کے زخم جلدی نہیں بھرتے۔ وہ ہنس دیتا، کچھ نے مذاق اڑایا، کس کے لیے سینے پر تیر کھایا ہے؟ اس کا منہ سرخ ہو جاتا، شاید اسے یہ مذاق پسند نہیں آیا تھا، شاید وہ ابا جی کو یاد کر رہا تھا۔ اس کا مزاج برہم رہنے لگا تھا۔ نصیر کہتا، یہ زخم کی وجہ سے ہے۔ وہ چڑھنے لگا، وہ خود سے سوال کرنے لگا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ نئے شہر کی ہوا کا اثر تھا یا کچھ بے حسوں کی بے حسی کا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے سینے پر لگے زخم کی آخر کیا قیمت ٹھہری ہے؟ دل کا قطرہ خون خون کس قیمت پر نیلام ہوا ہے؟ اماں نے ہمیشہ دل سے دعائیں کی تھی کہ وہ اچھی والی چراغ بن جائے۔ انہیں گمان تک نہیں تھا کہ وہ اچھی بن کر اتنی بری لگے گی، کام گو ہو گئی تو بے زبانوں سے بدتر لگے گی۔ وہ نزاکت سے ہنسنے لگی، اس کے قہقہوں کے لیے کان ترس گئے۔ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ محبت سے پوچھا۔ نہیں، یک حرفی جواب، اور پھر خاموشی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ سب سے خفا ہی ہے، سب کی شکایتیں دور کر رہی ہے۔ بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کافی نہیں ہوتی، یہ سوچ کر مائیں تربیت میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتی، اور اسی میں ان کی وہ خوشیاں اور خواہشیں بھی کچلی جاتی ہیں جو معاشرے کی اونچی ناک پر نہیں جچتی۔ وہ بیٹیوں کو ہر نقص سے پاک رکھتے ہوئے ان کے دلوں کو بھی کئی ارمانوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ وہ ایک ایسا انسان بن کر رہ جاتی ہیں جو دوسروں کو خوش رکھتے رکھتے خود خوش رہنا بھول جاتی ہیں۔ فرحات کا خط آیا تھا، بلکہ آگے پیچھے کئی خط آ چکے تھے۔ اپنے نامہ خط اس نے پڑھے بغیر پھاڑ دیے تھے، لیکن اب جو خط آیا تھا اسے تحمل سے پورا پڑھا، فرصت سے اس کا تفصیلی جواب لکھا تھا۔ اتنا لمبا جواب کہ اپنے سفر کی کہانی سے شروع کیا، شادی، خاندان، خالہ کی سسرال، سب کا ذکر لکھ دیا تھا۔ چچی نے ایک نظر خط دیکھا تو دل چاہا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے چراغ؟ وہ سارے اچھے کام کر رہی تھی، پھر بھی وہ سارے برے کام کرتی رہی تھی، پھر بھی یہ دنیا کی تشویش کسی حال میں کم ہونے والی نہیں تھی۔ خط نویس لڑکی کے ساتھ مل کر ایک کاغذ پر نیلی اور سرخ سیاہی سے نقش بنائے، درمیان میں ایک شعر لکھا۔ فرحاد نے یہ خاص خط کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلا لیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک خط کو گھوتا رہا، جب سے وہ اتنی دور آیا تھا۔ پہلی بار اسے لگا اس نے اتنی دور آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ محبت کرنے والوں کو ایسی غلطیاں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے شعر پڑھا، کئی بار پڑھا۔ شعر لاجواب تھا لیکن بے تاثیر۔ جب ایک خط میں چراغ سے سوال کیا کہ یہ شعر کہاں سے چرا کر لکھا ہے، کیا مطلب بھی سمجھتی ہو؟ میں نے تمہارے کمرے میں اپنے نام کچھ خط دیکھے ہیں، میں وہ خط پڑھنا چاہتی ہوں۔ چراغ، کیا مجھ سے خفا ہو؟ تم مجھ سے اجازت لے رہی ہو؟ مجھے تشویش لاحق ہو چکی ہے کہ تم میری چراغ نہیں ہو۔ کون ہو تم؟ وہ کون تھی؟ وہ کمرے میں گئی، اس نے پہلا خط نکال کر پورا پڑھا۔ اچھی باتیں تھی، سنہری باتیں تھی۔ وہ لمبی نشست پر دراز ہو گئی، پیر آگے پھیلا لیے، سر پیچھے گرا لیا، چھت سے دکھائی دینے والے آسمان کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں موند لی۔ اس کے بال نشست سے پیچھے گرے تھے۔ اس کے نام لکھا خط، پہلا محبت نامہ اس کی گود میں رکھا تھا، جو میری چراغ سے شروع ہو کر میری چراغ پر تمام ہوتا تھا۔ فرحات کی چراغ اس محل کی بہو بن کر آنے کے لیے تیار تھی۔ خالو صاحب آئے تھے، اسے خاص پاک دامن کے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ نہ کہتے تو وہ بھی پاک دامن کے کمرے میں قدم نہ رکھتی۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مزاج کے نواب لیکن طبیعت کے فرنگی تھے۔ سب کہتے کہ کسی دن پورے فرنگی بن جائیں گے، بہو بیٹیوں کو کھلی آزادی دیں گے، سب ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے
عورتیں ان کے سامنے منہ میں نوالے رکھیں گی، چبائیں گی اور وہ قطعاً برا نہیں مانیں گے۔ فرحاد کچھ انہی کے نقش قدم پر تھا۔ بیٹھ جاؤ چراغ، انہوں نے سامنے نشست کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہ مختصر جواب دیتی رہی۔ ان کی یہ تیسری ملاقات تھی۔ پہلی دو ملاقاتیں اس ملاقات سے مختلف تھی۔ ان میں وہ بولتی رہی تھی، وہ سنتے اور ہنستے رہتے تھے۔ اب وہ کچھ پوچھتے تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ پاک دامن لجاجت سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر آئی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مجھ سے ناراض ہے، اس سے کہیں مجھے معاف کر دے۔ اس نے ناپسندیدگی سے پاک دامن کا ہاتھ اپنے شانے سے گرا دیا۔ ہرگز معاف نہ کرنا چراغ، محبت کی غلطیاں معاف نہیں ہونی چاہیے، ان کی صرف سزا ہونی چاہیے۔ میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنا پھٹکارا ہوا ہاتھ بے بسی سے مسلنے لگی۔ چراغ خاموش رہی۔ باپ بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں جاؤں خالو جان؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عام حالات میں وہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہرگز کھڑی نہ ہوتی، کم سے کم ان کے لیے وہ اچھی والی چراغ ہی رہتی تھی۔ مجھے تم اجازت لیتی ہوئی اچھی نہیں لگی چراغ، ضرور جاؤ، لیکن ایک بات سن جاؤ۔ میں چاہتا تھا پاک دامن تم جیسی ہو، آبنوس جیسی۔ تم بیٹی نہیں تو تمہیں بہو بنا لیا۔ شاید کبھی آپ بھی پچھتائیں کہ ایسا کیوں کیا۔ کمال یہ نہیں کہ برے کی برائی دیکھ لی جائے، جرأت تو یہ ہے کہ اس برائی میں اچھائی کے پہلو پر یقین رکھا جائے۔ اسے اتنی مشکل بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سمجھ میں آیا تو اتنا کہ اسے پھر سے برا ہی کہا گیا ہے۔ پاک دامن اسے رو دینے والے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تھا ان آنکھوں میں مرچیں پھونک دے، اس کی زبان کاٹ دے۔ اس کے لیے کیا سزا ہے؟ پاک دامن کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نے منہ بنا لیا، بلکہ بگاڑ لیا۔ میں نے معافی مانگی ہے، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے خالو جان کہ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے؟ بالکل سنا ہے، جس نے کہا درست کہا۔ تمہیں اپنی سہیلی کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، اس سے کلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اصل سزا یہ ہے کہ اس سے بات کر کے اسے مزید زچ کیا جائے، اس کے سر پر سوار رہ کے اسے خوار کیا جائے۔ تمہاری خالہ اور سب خواتین نے مل کر اسے خاص قید میں ڈال رکھا ہے، تم یہ قید آسان کیوں کر دو، بلکہ اس کا جینا دوبر کر دو، اس کی جان کو آ جاؤ، اسے پریشان کر دو، اسے یہ بھولنے نہ دو کہ تم کون ہو۔ اس نے گردن موڑ کر پاک دامن کی طرف دیکھا، اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ ہم تاج محل جائیں؟ اس نے گردن خالو جان کی طرف واپس گھما کر پوچھا، نہیں بلکہ اٹھلا کر فرمائش کی۔ پیچھے پاک دامن کے چہرے کے سارے رنگ خطا ہوئے، آنکھیں تاریک ہو گئی۔ نسترن اسے قتل کر دے گی۔ اس نے کہا تھا اگر آپ کمرے سے بھی باہر نکلی تو مجھ سے نہ کہنا۔ خالو جان کا کہا بے ساختہ تھا۔ پاک دامن اتنی شدت سے پچھتائی تھی کہ اس کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ ایسی سہیلیاں اللہ دشمن کو ہی نصیب کرے۔ اس کا نرم پڑ جانے والا دل اسے لے ڈوبے گا۔ وہ کیوں اس لڑکی چراغ سے ہمیشہ کے لیے اپنا دل اور جان آزاد نہیں کروا لیتی؟ جان، شاہ جہان کی جان، ممتاز محل، پوچھا نہیں گیا تھا، بتایا بھی نہیں گیا تھا، سب تیاریاں مکمل کروا کر انہیں جانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ اماں خالو صاحب کی بات سے کیسے تکرار کرتی؟ یہی کہا گیا کہ شادی کے دن بس قریب ہی ہیں، کیا ضرورت ہے سفر کی؟ حالہ شوہر کے مزاج سے واقف تھی، سب ہی واقف تھے، حیرت کیوں ہوتی جب خوشی تھی کہ سب مل کر دیکھ لیں گے۔ دہلی والیاں زیادہ خوش ہوئی، کوئی لکھنؤ تک آئے اور آگرہ نہ جا سکے تو اپنے ہی نصیب کی کمی ہوگی۔ پاک دامن نے بڑی لجاجت سے اس سے درخواست کی کہ وہ شادی کے بعد اس کی جان لے لے، لیکن اسے ساتھ نہ لے جائے۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میرا دل کچھ وہمی ہو چکا ہے، یہ بات مان جاؤ چراغ، مجھے ساتھ نہ لے جاؤ۔ اس خط والے کے لیے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ کہ شادی نہ ہوئی تو مر جاؤ گی، کچھ ہو جائے گا؟ پاک دامن اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے چراغ، تحمل سے سمجھانا چاہا۔ منہ سے نکالنے سے کچھ ہو جایا کرتا تو میں کئی لوگوں کو مرنے کی بددعا دے چکی ہوں، اب تک زندہ ہیں وہ، مزے سے ٹھلا کر بتایا۔ اپنے دل سے سارے وہم نکال دو، اتنا ڈرو گی تو جلدی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ بغیر ڈرے بھی ہم سب بوڑھے ہو ہی جائیں گے۔ دل جوان ہونا چاہیے پاک دامن، ورنہ کھال کا کیا ہے، وہ اپنی عمر تمام کر کے لٹک ہی جائے گی۔
پاک دامن نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ دنیا کا ہر کام ممکن ہو جائے گا، چراغ نہ رہے یہ نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، بر دل توڑے گی، کالی زبان بولے گی، بددعائیں دے گی، دل پر پتھر رکھے گی، محبت سے دور رہے گی۔ اس کا بھائی شادی کے بعد ایک دکھی زندگی گزارے گا، بے چارہ اس کا بھائی ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر بھی چراغ کو سمجھانے سے قاصر رہے گا۔ تمہاری شادی کے بعد ہم مل کر جائیں گے۔ پاک دامن نے اس کی شادی پر بات رکھ دی۔ وہ پاک دامن کو دیکھ کر رہ گئی، سر ہلا دیا، پاک دامن کو جانے دیا، اسے پیچھے چھوڑا اور وہ سب آگرہ کے لیے نکل آئیں۔ سفر میں کفایت نے ذرا دیر کے لیے اپنا آئینہ نکالا کہ اس نے لپک کر جھپٹ لیا، لیکن کفایت کی گرفت آئینے پر مضبوط رہی۔ اس نے آنکھیں چندیا لی۔ آپ کا ہی نمک کھایا ہے، کچھ جان بازی ہم میں بھی ہوگی، ہر بار نہیں جیت سکتی ہیں آپ۔ دانت نکالے۔ میرا نمک کھایا ہوتا تو آئینے کو مجھ سے زیادہ عزیز نہ رکھتی۔ آئینے کی آڑ میں اس کا اشارہ کسی اور طرف تھا۔ کسی سے آپ کا کیا مقابلہ، آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں، کسی کی کہاں ایسی حیثیت۔ وہ سمجھ گئی کفایت صاحب بھول بال پھر سے چراغ کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ایک لمحے کی کوتاہی پھر سے ہوئی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اس نے آئینہ چپٹ لیا۔ کفایت کا دل منہ میں آ گیا۔ اس نے آئینہ لہرایا کہ یہ جا رہا ہے کھڑکی سے باہر۔ آبنوس دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کفایت نے بڑا گہرا سانس لیا کہ یا اللہ، میرا ہی دل کیوں نرم پڑ جاتا ہے۔ محبت کا جوخم میں نے ہی کیوں اٹھا رکھا ہے؟ جو پتھر دل اس چراغ کے پاس ہے وہ سارے جہاں کے پاس کیوں نہیں؟ آئینہ سواری کی کھڑکی سے باہر جانے سے محفوظ رہا۔ اس نے واپس اس کی گود میں اچھال دیا۔ کفایت کے دانت تواتر سے دکھائی دیتے رہے، ان کے کہکہے بلند ہوتے رہے۔ حور نے کئی قصے سنانے شروع کیے۔ چراغ کی سماعتیں، دہلا دینے والی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ اماں بھی پیچھے رہ گئی اور چچی بھی، محبت کی داستان کا حقیقی جمال دیکھنے۔ وہ سب آگے بڑھ گئی۔ تاج محل محبت کی یادگار نہیں، محبت کی یاد دہانی ہے کہ دل کے تخت پر صرف محبت حکمران ہو، کہ دل دو سے ایک ہوں اور پھر جدا نہ ہو۔ وہاں ایک شہر آباد تھا، ایسا جو عارضی تھا لیکن جیسے ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ یہ بہت صبح کا وقت ہے، غیر محسوس ہلکی دھند تھی، سورج نکلنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ دور نزدیک چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ وہ دن چڑھے تک سونے والوں میں سے تھی، لیکن اس سفر کی تھکی تھی یا وہ سونا ہی نہیں چاہتی تھی کہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خیمے میں سے سر نکال کر دیکھا، پیچھے ہی آبنوس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دونوں ایک ہی خیمے میں تھیں۔ تاج محل کو نظر چرا کر دیکھنے والے کے دل میں چور ہوتا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ اس نے قہقہہ لگایا، میرے دل میں ایک نہیں کئی چور ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے گرد ہلکی شال لپیٹ لی تھی۔ آبنوس بھی واپس اندر گئی اور اپنے لیے پشمینہ لے آئی۔ دونوں خیمے سے نکل کر ایک طرف ہو کر کھلے میدان کی طرف آ گئی۔ وہ دریا جمنا کے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ آس پاس ہر طرف خیمے لگے تھے۔ نواب حالو کے احباب اپنے خاندانوں کے ساتھ پہلے سے یہاں موجود تھے، کچھ اس لیے بھی انہیں بھیجنے کے فیصلے میں انہوں نے دیر نہیں کی تھی۔ دور دھند میں ممتاز محل دکھائی دیتا تھا، جیسے کسی خواب کا حصہ ہو، صرف میٹھی نیند سونے والوں کو دکھائی دے رہا ہو۔ اسے محل کہے جانے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہوا تھا، اسے صرف مقبرہ کیوں نہیں کہا گیا؟ شاید شاہ جہاں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ممتاز مر چکی ہے، آبنوس نے مذاقن کہا۔ میرا خیال ہے بادشاہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، بادشاہ حقیقت پسند ہوتے ہیں لیکن محبت کرنے والے نہیں۔ عجیب مذاق ہے، میں نہیں مانتی بادشاہ کو تعمیرات سے محبت تھی، ایک تعمیر ملکہ ممتاز کے نام صحیح۔ آبنوس نے چلتے چلتے رک کر اسے دیکھا۔ شاہ جہاں کو تعمیرات سے لگاؤ تھا لیکن محبت ملکہ ممتاز سے تھی۔ جنہیں دیکھا نہیں سنا نہیں، ان کے محبت کی گواہی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک واحد محبت ہی ہوتی ہے جس کی گواہی دنیا کی ہر چیز دیتی ہے۔ آبنوس نے دور دھند میں خواب کی طرح دکھائی دیتے ممتاز محل کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہوگی چراغ؟ چراغ نے قہقہہ لگایا۔ سب قصے کہانیاں اور داستانیں ہیں، تمہیں محبت پر یقین نہیں؟ اسے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ مجھے محبت کی سمجھ نہیں، اس نے اعتراف کیا، اور تم نہیں جانتی کہ ایک صرف محبت کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔
شاہ جہاں کی کئی بیویاں تھیں، محبت اتنی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم حسد کر رہی ہو؟ سیاسی اور اتحادی شادیاں ہر زمانے ہر شاہی سلسلے میں ہوتی ہیں۔ تمہیں شاید تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے۔ کرنے والوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر 2 شادیاں کی ہیں، لیکن دل تقسیم نہیں کیے۔ رایا سمجھتی ہے بادشاہت کرنا آسان ہے۔ میں کہتی ہوں جو سلسلہ ہی قربانی اور دل پر پتھر رکھنے سے شروع ہو وہ آسان کیسے ہوگا؟ بلکہ ممتاز ایک رحم دل خاتون تھی، وہ ہر لحاظ سے ممتاز تھی۔ ان سے محبت کیوں نہ کی جاتی؟ وہ شاہ جہاں کی محبوب بیوی کیوں نہ ہوتی؟ جب وہ تخت نشین ہوئے تو مہر ممتاز کے سپرد کی۔ ایک بادشاہ جو کچھ دے سکتا تھا وہ دے کر اپنی ملکہ اور محبت کو بلندی کا منصب دے دیا، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تم اتنی خائف کیوں ہو؟ انسان محبت کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز پیش کرتا ہے، پہلے دل، اس کے بعد ہر شے۔ بادشاہ نے دل کے بعد تاج محل پیش کر دیا۔ مرنے والا دیکھ نہیں سکتا تھا کہ بعد میں کیا کیا گیا۔ چراغ یہ مرنے والوں کو دکھانے یا زندہ کو کچھ جتانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہر سانس کے ساتھ محبت کو ممتاز کرنا تھا۔ شاہ جہاں نہیں جانتا تھا کہ محبت کی مثال بن جائے گا۔ جو جذبے مثال بن جاتے ہیں ان کی صرف اتنی حقیقت ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، یہی ان کا کمال ہے۔ اس دنیا میں تعمیرات کی کمی نہیں، صرف یہی ایک تعمیر محبت کا لقب کیسے پا گئی۔ یہ سنگ مرمر کا ڈھیر، اس ڈھیر میں مقبرہ، یہ تو بہت جگہوں پر ہے، صرف یہی کیوں؟ وہ چپ چاپ ابنوس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ دنیا میں آج تک کسی عورت کے لیے ایسی بے مثال تعمیر نہیں کی گئی۔ ایک بیوی کے لیے 19 سالہ شادی شدہ زندگی کے بعد کون یہ خراج تحسین پیش کرتا ہے؟ شاہ جہاں کو جس سلسلے میں کمال حاصل تھا اس نے وہ کمال محبت کے نام کیا۔ یہ ایک مرد کی محبت کا فخریہ اعلان ہے جو سنگ مرمر سے ابھرتا ہے۔ محبت کے اعلان کی جرت ہر کوئی نہیں کرتا۔ چراغ شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری دن کسی سے ملے بغیر برج سے تاج محل کو دیکھتے ہوئے گزارے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ عمارت کے اینٹ پتھر دیکھتا رہا؟ کیا تم اس کی آنکھ کی نمی اور دل کا کرب محسوس کر سکتی ہو؟ 100 کے بعد جب شہنشاہ نمودار ہوا تو اس کے بال سفید ہو چکے تھے، پیٹھ جھکی ہوئی تھی اور چہرہ بے رونق تھا۔ وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ چکا تھا۔ ہم بادشاہوں کو ناپسند کر سکتے ہیں لیکن محبت کرنے والے دلوں کو نہیں۔ محبت کرنے والے دلوں کو نہیں۔ ان کے قریب سے گھڑ سوار تیزی سے گزر گیا۔ چراغ نے منہ بنا لیا۔ یہ ان کے ابا جی شاہ جہاں کی سلطنت ہے جہاں یہ گھوڑا دوڑاتے پھرتے ہیں۔ آبرو نے اسے منہ میں بڑبڑاتے دیکھا اور دور جانے والے گھڑ سوار کو۔ وہ چراغ کو بھی جانتی تھی اور گھڑ سوار کو بھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر بار اسے دیکھتے ہی چراغ کا مزاج خراب کیوں ہو جاتا ہے، آنکھوں سے چنگاریاں کیوں نکلنے لگتی ہیں۔ دنیا کے باشندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا، ایک جو اس سے محروم رہے۔ برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر۔ دریا کنارے دور تک کشتیاں کنارے سے لگی تھی، کہیں قریب سے کسی استاد گائے کی سریلی آواز کانوں میں پڑتی تھی، صبح کے کسی راگ کا ریاض ہوگا۔ وہ دونوں چہل قدمی کرتی رہی۔ آبنوس کئی بار آ چکی تھی لیکن چراغ بچپن میں ایک بار آئی تھی۔ قریب ہی فوج نے قیام کیا تھا اور جہاں فوج کا قیام ہو وہاں پل بھر میں شہر ہی آباد ہو جاتا تھا۔ خیموں کے شہر دکھائی دیتے تھے، فرنگی عورتیں بھی تھی، کوچہ سلامت بھی موجود تھے۔ شہر ہو اور بازار نہ ہو، سب تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس پر تو راہ گھوڑوں، اونٹوں، ہاتھیوں اور بیلوں کے گلوں سے جھولتی سریلی گھنٹیوں کی آوازیں تھی، لیکن اتنا الگ کہ ہاتھیوں کے گھنٹوں اور بیلوں کی گھنٹیاں دور ہی سے الگ الگ پہچان لی جائیں۔ ہندوستان کے ہر خطے کا الگ ہی جہاں ہے، جس طرف نکل جائیں حیران رہ جائیں۔ مجھے فرنگیوں کی سیر خیزی کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ دور فرنگی عورتیں چہل قدمی کر رہی تھیں، کئی نوعمر لڑکیاں کھیل رہی تھیں۔ چراغ نے پہلی بار اتنی ساری فرنگی عورتیں ایک ساتھ دیکھی تھی۔ ان کے خیمے الگ بہت بڑے بڑے تھے، جن کے آگے باڑ لگی تھی، آرام دہ نشستیں رکھی تھی۔ شاید لمبی مدت کا قیام تھا یا کسی خاص سلسلے میں یہاں پڑاؤ ڈالا تھا۔ موسم سرد ہوتے ہی یہ لوگ سیاحت شروع کر دیتے تھے۔ ہندوستان ویسے ہی ان کے لیے جادو نگری تھا۔ اگر قریب سے دیکھنا اور ملنا ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، ایک فرنگی میرے دیور صاحب کا خاص دوست ہے،
वो अक्सर इनके यहाँ दावतों में शिरकत करता है। चिराग ने मुंह बना लिया। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं क्यों मिलना चाहूंगी उनसे। उसके मुंह बनाने पर आबनूस ने बुलंद बाग कहका लगाया। तुम्हारे अलावा किसी की तारीफ हो जाए या किसी और की अहमियत मिले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? सच बताना चिराग। चिराग ने एक लम्हा सोचा। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने झूठ ही बोला। अच्छा सुनो, आगरा एक गैर मारूफ छोटा सा गांव था जिसे कोई नहीं जानता था। जगह, चीजें और लोग कब अपनी हैसियत बदल दें कोई नहीं जानता। अपने अलावा दुनिया को अहमियत देना सीखो, तुम देखोगी कि जिंदगी कुशादा होने लगेगी। कुछ लोग एक जिंदगी जीते हैं, अपनी जिंदगी, और कुछ कई जिंदगियां जीते हैं, दूसरों के साथ मिलकर उनकी जिंदगियां भी। क्या अम्मा ने आपको मेरी तरबियत पर लगाया है? आप जब से आई हैं मुझे सबक पढ़ा रही हैं। सुबह का पूरा रंग निखर आया था। आगरा जाग चुका था। दूर ताजमहल शफाफ दिखाई देता था। आबनूस ने चिराग के शिकवे को सुना और खिलखिला दी कि आखिरी बात सच थी। अम्मा और चच्ची ने उससे दरख्वास्त की थी कि वो चिराग को गाहे बगाहे समझाती रहे, उसका ख्याल रखे, और ये ख्याल भी कि वो कोई और काम ना कर दिखाए। वो वापस आई तो उनके लिए नाश्ते का दस्तरखान लग चुका था। नवाब खालू के भेजे मुलाजिम हर मामले में ताक थे। वो सफर और दौरानी सफर के मामलात इतनी अच्छी तरह संभाल रहे थे कि उन्हें गुमान तक नहीं हुआ कि वो घर से बाहर है। सारा घर खैमों में ही आबाद हो चुका था। कफायत बाहर से वापस आई, उस पर नजर पड़ी और सटपटा गई। आप यहाँ थी? मैं कितनी देर से बाहर तलाश कर रही थी। किस लिए? वो सुबह से आप नजर नहीं आई थी, इसलिए आपकी याद भी आ रही थी। एक दिन ये कतर कतर झूठ बोलने वाली जुबान काट दूंगी। साफ कहो, अम्मा ने कड़ी निगरानी का कहा है तुम्हें। मुझसे दूर रहना कफायत, वरना मैं दरिया में फेंक जाऊंगी। कफायत कान खुजाने लगी। अब ये मुश्किल था कि वो किसकी नमक हलाली करे, चिराग की या चच्ची की। वो यहाँ चिराग की नमक हरामी करने लगी तो फिर क्या मजा आएगा। बेहतर था कि वो यहाँ चिराग की नमक हला रहे। वापसी पर चच्ची और अम्मा की हो जाएगी। उसने दांत निकाले, यानी फैसला हो गया। उसने वफादारियां बदल ली। उठी और नसीर से बात की, सब हवाल लिया। तुम बीमार को भी साथ ले आए। अब वो इतना भी बीमार नहीं रहा। फिर हमसे कहा गया था कि हम साथ जाएंगे तो इनकार कैसे करते। उन्हें शम्स के बीमार होने की खबर थी। खबर सब थी। जब से उसने घड़ियाल ठीक किया था सबकी नजर में था। कहते हैं जानबाज इंसान है, सफर में इसका साथ होना जरूरी है। हाँ, जानबाज तो है। कफायत को ऐसा लगा उसकी अपनी तारीफ हो गई है। उसे फरंगियों के पास देखा है, उनकी जुबान समझता है, वो इसकी जुबान समझते हैं। उनका कोई घोड़ा बिदका हुआ था, इसने मदद की थी। कफायत ने चंबे से नसीर की तरफ देखा। ये इंसान है या जिन? इसे सब काम आते हैं। तुम्हारे बारे में हवेली में यही सुना है कि हर जगह मौजूद होती हो, हर बात जानती हो। तुम इंसान हो या जिन? उसने तंज किया, फिर कहका लगाकर हंसने लगा। कफायत का मुंह बन गया। लोगों की इसके बारे में राय काफी खराब थी। अच्छा है, खराब ही रहे। अच्छी राय रखने से उसे कौन सा मालो दौलत नसीब हो जाना था। फरागत का पहला दिन मलका मुमताज के मकबरे में फातिहा के लिए रहा। वो दिन भर वहां घूमती रही। रात को चांद की चांदनी में ताजमहल को कई पहर देखा। खैमों के बाहर बिछाए कालीन पर बैठ गई और देर तक ये नजारा करती रही। दुनिया में खूबसूरती की कई मिसालें होंगी, लेकिन खूबसूरती और मोहब्बत की एक ही मिसाल मौजूद थी, ताजमहल। नामालूम ये नई जगह का असर था। ये इन सब का मिजाज ही अच्छा था कि वो खुशी को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही थी, या फिर ये इनकी फारिगुल बाली का असर था। उनकी हंसी और कहकहे खत्म नहीं होते थे। वो ये समझने लगी कि दुनिया में कहीं कोई गम मौजूद ही नहीं है। फिर जामे मस्जिद में पूरा दिन गुजारा गया। फिर वो उस बाजार भी गई जो आर्जी तौर पर बना था लेकिन कई महीनों मौजूद रहने वाला था। गल्ला फरोश, ताम फरोश, खासकर पराठे, कुलचे और कबाब फरोश जगह जगह थे। कश्मीरी शाल फरोश, ढाके वाले, मलमल फरोश की पूरी पूरी आबादी थी। अलग अलग कई कूचे थे। एक बार बाजार में निकल जाए तो हिंदुस्तान भर की चीजें देखें, हर जुबान सुने, हर रंग देखें। यही कफायत की नजर दूरबीन पर पड़ गई। उसने पहली बार देखी थी। उसने दूरबीन को आंखों पर रखा और फिर वो उसके सामने हाथ लहराती रही। फिर वो दूरबीन हटाती और देखती। लेकिन वो दरख्त तो बहुत दूर है, वो करीब कब आया था?
चिराग ने उसके बाजू पर जोर से चुटकी भरी। बंद करो ये बकवास। आपने उस फूल वाले के लिए भी बकवास का लफ्ज इस्तेमाल किया था, देखा था ना, एक दीवाना पीछे लग गया था। दीवाने की याद पर चिराग ने होंठ भींच लिए। उसे आज भी जब इस लम्हे की याद आती थी वो खौफ सता हो जाती थी। ये वाहिद खौफ था जो उसकी जान ही छोड़ रहा था। कई बार रातों को उठकर डर कर बैठ जाती थी। दोबारा मेरे सामने किसी दीवाने का नाम न लेना, सख्ती से कहा। ये हम ले लें? कफायत ने दूरबीन की तरफ ले जाकर फरमाइश की। दूरबीन ले ली गई जिसे कफायत ने आंखों से जुदा ना किया। उसने बाजार की हर शय आंखों पर दूरबीन रख कर देखी। चूड़ियां ली, उन्हें दूरबीन से जांचा, काजल लिया, उसका नुक्स दूरबीन से पकड़ा। वो इन सब के आगे आगे चल रही थी और कई लोगों से टकरा चुकी थी, कई बार लड़खड़ा कर गिर चुकी थी, क्योंकि दूरबीन में सब नजदीक दिखाई देते और वो हाथ लहरा कर कह रही होती, रास्ता दीजिए, जरा दूर हट जाएं, आपकी तहजीब कहाँ गई, हम पर चढ़े चले आते हैं। चिराग ने कई बार उसे टोका कि बस बास आ कफायत, लेकिन वो दूरबीन से जुदा होने के लिए तैयार नहीं थी। आबनूस ने उसे इशारा किया कि करने तो जो करती है, कभी इंसान को बेवकूफ और पागल भी बन जाना चाहिए। लेकिन हूर कफायत के दूरबीन तमाशों से इतनी तंग आ चुकी थी कि आजिज आकर उससे छीन ली। ये चिराग क्या काम है कफायत, जो तुमने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं? इंसान बन जाओ। वो इंसान बन गई, बल्कि बनने पर मजबूर कर दी गई। इंसान के दिल के अरमान कहाँ पूरे होते हैं, कोई ना कोई आकर शब खून मार ही लेता है। चलते चलते एकदम चिराग ने आबनूस के पीछे आड़ ली थी। उसके चेहरे पर खौफ सिमट आया था। बाजार में एक दीवाना दिखाई दे गया था। आबनूस ने उसकी नजर की सिमत देखा और फिर चिराग का हाथ पकड़कर तसल्ली दी। चिराग, वो दीवाना नहीं, थका हारा मजदूर है, जरा बाल उलझ गए हैं उसके। चिराग गड़बड़ा गई, उससे बाल संवारने की फुर्सत भी नहीं थी। कई दीवानों को हाल संवारने की फुर्सत नहीं रहती। वो शाम को दरिया के किनारे चहलकदमी कर रही थी, अकेली ही निकल आई थी, जैसे लाहौर में निकल जाती थी। चलते चलते वो काफी दूर निकल गई थी। यहाँ जगह जगह फूल पत्तियों के ढेर लगे थे, काफी ऊंचे ढेर थे। किसी फरंगी या नवाब की आमद हो गई, रास्ते में बिछाए जाएंगे या निछावर किए जाएंगे। उसका इरादा था कि किसी कश्ती की सैर करे, लेकिन अभी वो सोच ही रही थी कि दूर उसे एक दीवाना पत्थर चुनता हुआ दिखाई दिया। वो एकदम डर गई। फिर ख्याल आया वही दीवाना होगा जिसने बाल नहीं संवारे होंगे। वो दरख्त के पीछे छुप गई। दीवाना पत्थर चुनते करीब आने लगा। उसने बाल नहीं संवारे, जूते नहीं पहने, कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन वो पत्थर क्यों चुन रहा है? क्या उसके पास एक खंजर भी होगा? उसने पलट कर पीछे देखा। वो काफी दूर निकल आई थी। भागेगी तो दीवाने को दिखाई दे जाएगी। आस पास चंद दरख्त थे, क्या दरख्त पर चढ़ जाए? अगर वो भी चढ़ गया तो? दरिया भी था, क्या दरिया में कूद जाए? कश्तियां भी दूर रह गई थी। अभी एक बैलगाड़ी फूलों का ढेर यहाँ छोड़कर गई थी। अगर वो दोबारा आएगी तब भी वक्त लगेगा। दीवाने के पत्थर चुनने में तेजी आ गई। उसकी पूरी झोली भर गई। वो दीवाना है या नहीं, क्या उससे जाकर पूछे या रहने दे? इंतजार करे और उसके तैश में आने पर ही भागे? आखिर करे क्या? वो करीब आने लगा। उसने अपनी जान को खतरे में डालना मुनासिब नहीं समझा और वो तेजी से भागकर फूलों के ढेर में घुस गई। हाथ निकालकर अपने ऊपर से फूल बराबर कर दिए। जरा सी आंख निकालकर ढेर में से देखा कि दीवाना कहाँ है। दीवाना अब फूलों के ढेर के पास आ चुका था। उसने चंद फूल भी उठाकर झोली में डाल लिए थे। फिर वो आगे निकल गया, लेकिन फिर वापस पलट आया। क्यों? क्योंकि शम्स ने उसे उजरत के चंद सिक्के दिए थे और कहा था कि वो फूलों के ढेर की निगरानी करे। ये उसके फूल हैं। वो मजदूर आदमी था, अपने लिए छोटा सा साइबान बना रहा था। छोटे छोटे गोल पत्थरों को कपड़े के किनारे पर बांध कर इस्तेमाल में लाने वाला था। ईंट बांधने से कपड़ा फट जाता, उससे कुछ खास पत्थर चाहिए थे। उसका फूलों के ढेर में सांस घुट रहा था, लेकिन वो जब आंख बाहर निकाल कर देखती, दीवाने को फूलों के ढेर के पास मौजूद पाती। कभी कभी वो गर्दन खुजा लेता, कभी फूलों के ढेर के पास बैठ जाता, कभी फूल सूंघता, बल्कि उसने एक फूल खा भी लिया। चिराग पेचो-ताप खा रही थी, वो रो देने को थी। अब कफायत कहाँ मर गई? वैसे हर वक्त मेरा पीछा करती रहती। या अल्लाह, मैं ऐसी क्यों हूँ? मुझे क्या जरूरत है अकेली निकलने की? अब किसी को मेरी फिक्र नहीं हो रही कि मैं एक पहर से वापस नहीं लौटी। बैलगाड़ी आई और फूल फेंक गई। फूलों के ढेर में इजाफा हो गया। अब वहाँ कई लोग थे। कहाँ, किस तरफ क्या इंतजाम होगा?
معاملات طے کرتے رہے. کیا وہ ان کی موجودگی میں باہر نکل آئے, شرمندہ ہو یا پھر عزت قائم رکھے اور دبکی پڑی رہے. وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آنے والے چلے گئے لیکن دیوانہ وہیں موجود رہا. کچھ دیر بعد وہ بھی چلا گیا. اس نے پہلے ایک آنکھ نکالی, پھر دوسری نکالی, پھر پورا سر نکالا. دیوانہ نہیں تھا. کیا وہ چھپ کر وار کرے گا, پیچھے سے گردن دبوچ لے گا؟ اس نے کچھ وقت انتظار کیا, پھر تیزی سے ڈھیر میں سے نکل کر کھڑی ہو گئی. جلدی سے پھول صاف کیے اور سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی. ٹھیک اسی وقت پھولوں کے ڈھیر کے کنارے پر ایک دوسرے دیوانے کو کھڑا ہوا پایا. وہ اسے دیکھ رہا تھا, سینے پر ہاتھ باندھ کر صرف اس سے دیکھ رہا تھا. شمس. مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مچل رہی تھی. اس کی آنکھیں بے طرح چمک رہی تھی. تم یہاں کیا کر رہی ہو چراغ؟ اس نے پہلی بار اسے نام سے مخاطب کیا تھا. چراغ کیا جواب دیتی, کیوں دیتی؟ وہ کون تھا؟ تیزی سے ڈھیر کے اوپر چلنے لگی. تم یہاں چھپ کر کیوں بیٹھی تھی؟ غصے سے وہ رک کر کھڑی ہو گئی. تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس کی جان جل گئی. میں کسی سے نہیں ڈرتی. خود کو چہرے پر سمٹ آیا پسینے صاف کرنے سے باز رکھا. پھر یہاں کیوں چھپی؟ مجھے پھول پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ان میں چھپ گئی؟ ہاں, اتنے ہی پسند ہیں. جلدی سے وہاں سے چلے جانا چاہا. سنو چراغ. دوبارہ اس کا نام لیا. سنو چراغ, سنو چراغ. وہ چلتے چلتے رک گئی. اس کی طرف گھوم کر کھڑی ہو گئی. وہ اس طرف دیکھو, ذرا دور. وہ دیوانہ کھڑا ہے. دراصل وہ دیوانہ نہیں ہے. میں نے اسے اجرت دی تھی کہ وہ یہاں ڈیر کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے. چراغ نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت پر دیکھا. بہت دور وہ مزدور بیٹھا کچھ کھا رہا تھا جسے وہ دیوانہ سمجھی تھی. پھر واپس پلٹ کر شمس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں کی چمک بہت بڑھ گئی تھی. ہونٹوں پر مچلنے والی مسکراہٹ اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی. پھولوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا شمس کھیل کے ساتھی کی طرح لگا, جو آنکھ مچولی کھیلتے ہیں, جو چور سپاہی بنتے ہیں, جو دن کے قصے رات میں تمام کرتے ہیں. اس کی پشت پر دکھائی دینے والا تاج محل شام کی چادر میں چمک رہا تھا, جو محبت کی یادگار نہیں, محبت کی یاد دہانی ہے. اس کے ہونٹوں پر مچلنے والی مسکراہٹ کہکہے میں بدل گئی. شمس نے سر بلند کیا اور ایک بلند بانگ کہکا لگایا. چراغ نے اسے ایسے کہکے لگاتے ہوئے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی جیسے تاج محل کی طرح وہ دنیا کا خوبصورت ترین منظر دیکھ رہی ہو. محبت کا منظر.